ख्वाबों की दुनिया की क्या हकीकत है? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आने वाला वक्त ख्वाब में नजर आ जाता है, जिस ख्वाब में ख्वाब देखते हुए आपको ये पता होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं। यानी स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम देखो उसी टाइम सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं। मैंने एक ख्वाब देखा है कि खाना काबा, मैंने सुना है आपके पास रसालत माब सरकार खत्मी मर्तबत का असा मुबारक है, मुझे देते हैं, मैं उसको चूम के बरकत हासिल करना चाहता हूँ। इंसान जब सोता है तो कहाँ पे उसकी रूट ट्रैवल करती है और कौन सी रूट ट्रैवल करती है? जब आप ख्वाब देख रहे थे, ख्वाब में रोशनी थी, ख्वाब में अंधेरा था, आपने जो रंग देखे हैं उसमें से जो रंग आपको याद है वो ब्राइट कलर थे। इंसान रोजाना कोई ना कोई ख्वाब देखता है, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर क्या होती है ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के पॉडकास्ट में क्रॉनिक स्टडीज के माहिर हैदर जाफरी ने बताया कि सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ कहाँ ट्रैवल करती है, सच्चे ख्वाबों की क्या निशानी होती है और एक ही ख्वाब बार बार आने का क्या मतलब हो सकता है। क्या स्लीप पैरालिसिस में शयातीन इंसान पर हमला करते हैं? तो ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जिसे हर इंसान तकरीबन रोजाना की बेसिस पर ना एक्सपीरियंस करता है, लेकिन आज तक हम लोग ये एक्सप्लोर नहीं कर सके कि ख्वाबों की हकीकत है क्या। तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि ख्वाबों की दुनिया की क्या हकीकत है? ख्वाबों की दुनिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी रियल वर्ल्ड। मैंने एक पॉडकास्ट में आपसे बात की थी कि वी आर लिविंग इन द रेप्लिकास, ठीक है, और प्लेटो ने इसके ऊपर काम किया जिसको वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ कहते हैं, जिसने कहा कि वो जो कुछ हो रहा है वो रियल वर्ल्ड में होता है और हम रेप्लिका में रह रहे हैं। सही। इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है, हत्ता कि अरिस्टोटल ने भी जो है उसको कन्फर्म किया है। इसमें बहुत सारी डिबेट है। मैं आपको जब बात करता हूँ बार बार ये करता हूँ कि साइंस अपने आप को प्रूव करते करते सैकड़ों साल ले जाती है, लेकिन हाँ उसके अंदर कुछ ना कुछ हकीकत होती है। इसी तरह अगर हम कुरान पाक से इसकी आइडियोलॉजी की तरफ बात करें, देखें कुरान पाक का बिल्कुल आगाज़ क्या है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें किसी शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। बेशक। फिर कुरान पाक के बारे में अल्लाह कहता है कि कोई खुश्क और कोई तर ऐसा नहीं है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने इस किताब में नहीं किया। सही हो गया। तो इसका मतलब है कि दुनिया के हर इल्म का जो है वो जिक्र इस किताब में मिलना चाहिए। अब इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड्स की बात है, जहाँ पे अल्लाह की कुदरत की बात है। तो इस ख्वाबों की दुनिया पे आने से पहले एक आयत और एक कुरान पाक की सूरत का थोड़ा सा तारुफ करा के फिर आगे बढ़ता हूँ। कुरान पाक की 65वीं सूरत, 65th सूरत, सूरत तलाक। अब तलाक का मतलब है जुदाई, ठीक है, लफ्ज़ी माना। सूरत तलाक का नंबर है 65। मैंने आपको कहा था कायनात में हैपनिंग्स का नंबर 11 है, क्योंकि सरवर अंबिया सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन के आदाद 92 9 और 2 11 हैं। डबल डिजिट में रहेंगे, सिंगल डिजिट में कभी भी नहीं आएंगे। 11 और अल्लाह का अदद है 66, 6 और 6 12। सूरत तलाक में एक बड़ा कमाल का मौजज़ा समझें। मैं वहाँ से जहाँ से बात शुरू करना हूँ इसका थोड़ा सा समझा के फिर आगे बढ़ता हूँ असल टॉपिक की बिल्कुल तमहीद पे। बिल्कुल ठीक। सूरत तलाक की आयत हैं 12, अल्लाह का अदद 12, सूरत का नंबर 65। और फिर मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी इंसान का और अल्लाह का मर्जर होगा वहाँ पे आपको जो है वो अल्लाह और रसूल की दोनों एनर्जीज नज़र आएंगी। सरवर अंबिया की शबाहत में इंसान बना, सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन की, और रूह फनफ़ख्तु फूही रूही की वजह से अल्लाह की। अब ये 2 डायमेंशंस हैं। इस सूरत के रुकू भी 2 हैं। ठीक है, अब इसकी 12वीं आयत पे आ जाए। पूरी सूरत का मफहूम अलग-अलग है, सिर्फ 12वीं आयत। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और फिर उन्हीं की जैसी 7 ज़मीनें, और अल्लाह का अमर पहम इन सब के ऊपर नाजिल होता रहता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और उसके इल्म ने हर चीज़ का
اس جہان کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اس کے علم نے. اب یہاں سے جو میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو پوری دنیا میں جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں دے آر ایکچولی ڈسکوریز. انوینٹ وہ کر چکا ہے, وہ خالق بنانے والا بنا چکا ہے, ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی کائنات کا راز ہے, یہ بھی کائنات کا راز ہے, یہ بھی کائنات کا راز ہے. یعنی کوئی بھی بندہ جہاں سے بھی ریسرچ شروع کرے گا اس کو اس کا جواب یہ ملے گا کہ دس از آل گیون ان دی نالج آف گاڈ. اب یہاں سے ڈریم ورلڈ کی بات کرتے ہیں. یہ ڈریم ورلڈ ہے کیا؟ انسان خواب کیوں دیکھتا ہے؟ انسان کے دماغ میں بہت کچھ ہے. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے, تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے, اس کے اندر بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے. اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے عموماً عرف عام میں کہ خواب دماغ کی کسی وجہ سے ہوتے ہیں جس میں ریالٹی بھی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. بالکل ریالٹی. جب میں آگے چل کے اس میں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا نا, خوابوں کی جو ہے وہ اس کی ٹائپس بتاؤں گا, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے دماغ کے کون سے حصے کی وجہ سے جو ہے یہ کس طرح کے خواب کس طرح آتے ہیں. دیٹ از بالکل ٹھیک ہے. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے, لیکن اس سائنٹیفک ریسرچ کو 100 سال 200 سال یعنی پوری دنیا میں جو خوابوں پہ جو ہے وہ ریسرچ شروع ہوئی وہ 1966 سے پہلے تو نہیں تھی. 1966 میں سب سے پہلے جو ہے وہ نم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ, ٹھیک ہے. اور ایک آپ نے شاید مووی بھی دیکھی ہوگی اسٹوری آف نیم, ٹھیک ہے. وہ ایک مووی تھی, اس کی بیس پہ بھی ایک کتاب تھی, ٹھیک ہے. یہ ساری ریسرچز پہلے کانکریٹ نہیں تھیں, پھر آہستہ آہستہ یہ کانکریٹ ہونا شروع ہوئیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ کیا کیا میریکلز کریٹ کر سکتا ہے, تو ہمیں اس بات کا سمجھ آتی ہے کہ انسان از اے سپر کمپیوٹر. انسان کی روح امر الہی ہے اور انسان کی شباہت سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی شباہت پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر یہ تمام کے تمام سسٹم ہے. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں پھر گھما پھرا کے باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا نا اس طرف ذرا توجہ دلا کے آگے بڑھتا چلا جاؤں. یہ جو نم ہے اس نے اس کو ریسرچ کی, پھر انہوں نے پیرا سائیکالوجی کے اوپر اور پیرا سائیکوٹک ہیپننگس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. انہوں نے میڈیمز کو دیکھا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آنے والا وقت خواب میں نظر آ جاتا ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے خوابوں کی بنیاد کے اوپر دنیا جو ہے وہ ٹرسٹ کر سکتی ہے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں سچے خواب آتے ہیں. وہ لوگ سچے خواب بھی آتے ہیں. دیکھیں خوابوں کی, چلیں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ خوابوں کی جو 6 قسمیں دنیا نے ریسرچ کے بعد ڈیفائن کی ہیں. ویسے تو یہ ایکچوئل 7 ہیں کیونکہ اللہ کی کریٹیوٹی 7 ہے. ہم 7ویں کو اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے باہر ہیں. 6 کی بات کرتے ہیں, پھر 7واں بھی بتاتا ہوں. سب سے پہلا جو خواب ہے وہ فالس اویکننگ. فالس اویکننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں, اسی جگہ جہاں آپ رہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کہیں آفس کے لیے تیار ہو رہے ہیں, آپ نے نہا لیا ہے, آپ بالکل تیار ہو رہے ہیں, آپ نے بیگ پکڑا, آپ باہر نکلنے لگے ہیں, تو ایک دم آپ کی آنکھ کھلی, تو وہ آپ کو ایک دم سے پتہ لگا کہ یو آر اسٹل ان بیڈ. آپ تو اپنے آفس کی طرف نکل رہے تھے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں فالس اویکننگ. یہ بھی ہوتا ہے. پھر ایک خواب ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لیوسڈ ڈریمز. لیوسڈ ڈریم کا ذکر سب سے زیادہ اسلام کی جو اولیاء کی کتابیں ہیں نا اس میں ہے. اس کی تفصیل اگر ابھی بیان کرنے لگ جاؤں تو پھر, لیکن یہ کہ تھوڑے سے بیان کر دیتا ہوں, تھوڑا سا مفہوم بیان کر. لیوسڈ ڈریمز بیسیکلی وہ ہوتے ہیں کہ جس خواب میں خواب دیکھتے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ کو خواب دیکھنے کے دوران بھی یہ آئیڈیا ہوتا ہے, آپ کا برین آپ کو ریئلائز کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ خواب ہے,
ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے. اب یہ جو خواب ہے نا, یہاں سے اسپرچویلٹی کا جو ہے وہ راستہ کھلتا ہے. سائنس نے نیم, جس کی میں نے بات کی تھی, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ, اس کا جو ریسرچ ڈاکومنٹ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جو بہت جینیس لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو لیوسڈ ڈریمز آتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ برین کی کون سی ریز کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو اس کا برین کی گیما ریز کے ساتھ تعلق ہے. اب گیما ریز کی انرجی جو ہے وہ عموماً گرین ہوتی ہے. اب یہ گرین کا کانسیپٹ کیوں؟ گرین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی انرجی گرین ہے. مطلب پھر میں تھوڑی سی بات کنکلوڈ کر رہا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گرین اس کی, کیونکہ باڈی کے اندر بہت ساری ریز ہیں, بہت سارے کلرز ہیں. اب جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا مرجر ہے, تو 92:11 66:12 11 اور 12 کو جمع کریں گے 23, 2 + 3 5 بھی گرین ہے. دس از ناٹ دا کوانسیڈنس. یہ کائنات کے سسٹم کو اسی سسٹم کے تحت پڑھیں گے تو آپ کو آنسرز ملیں گے, نہیں پڑھیں گے تو نہیں ملیں گے. اب وہ جو گرین انرجی ہے جو آپ کی گیما ریز ہیں, ٹھیک ہے, وہ گیما ریز جو ہیں وہ اس کے بارے میں سخی سلطان بہو. اب ہم لوگ دیکھیں نا, ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, وہ ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے, وہ فلاں کا پڑھا ہوا ہے, فلاں کا پڑھا ہوا ہے, اتنی PhD ہیں, اتنے پوسٹ ڈاکس ہیں. سر, جن کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں. سخی سلطان بہو نے 126 کتابیں لکھی ہیں. سخی سلطان بہو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے تھے. آج سخی سلطان بہو کی کتابوں کے اوپر PhD ہو رہی ہے. وہ خود کہاں سے PhD کر کے آئے تھے؟ آج بلے شاہ کے اوپر PhD ہو رہی ہے. وہ بلے شاہ کون سی یونیورسٹی کا PhD ہیں؟ کون سے جو ہے وہ لاریٹ ہیں؟ نہیں ہے. کیوں کہ یہ وہی بات جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمائی ہے, جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ لوگ, یہ گیما ریز بیسیکلی اللہ کے نور کی نشانی ہیں. قرآن پاک میں بار بار اللہ کہتا ہے لآیات لأولی الالباب, کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے جو سینٹینسز ہیں اس کو آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی یہ بات سوچیے گا. بھئی فکرہ بھی عربی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ سینٹینس کے ایک اور 2 سینونیم ہیں, وہ بھی عربی میں موجود ہیں. کلمات بھی جو ہے وہ عربی کے لفظ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آیت کیوں؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو. یہ اللہ کے لفظ اللہ کی نشانیوں کے طور پہ موجود ہیں. دیز آر آیات, ٹھیک ہے. اب وہ جو نشانیاں ہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں, یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے یہی حق ہے. تو وہ جو حق بیسیکلی ہے, حق ہے ایکنالجمنٹ آف دی ڈیوائن لائٹ. حق اسی کو کہتے ہیں, اللہ کے دکھائے ہوئے راستے کو سمجھنا اور اس کے اوپر کام کرنا حق ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس کے تناظر میں سمجھ آئے گی کہ وہ جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا تعارف کیا, انا مدینۃ العلم والی بابوہا. حق وہی ہے. اب پھر واپس اپنے اس کے اوپر آتے ہیں لیوسڈ ڈریمز. لیوسڈ ڈریمز جو ہیں یہ وہی ہیں کہ جس میں انسان اپنے مالک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, اور وہ وہاں سے سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ہے. مطلب تعبیر خواب کی جو بات سخی سلطان بہو نے آج سے کوئی 300 سوا 300 سال 350 سال پہلے بتا دی ہے نا, وہ آج کی ریسرچ اس کو ڈھونڈ رہی ہے. یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ اپنے, وہ لوگ اللہ کے نور سے مزین ہیں, اور وہ جو بات کرتے ہیں دنیا بعد میں اس کو اسٹیبلش کرتی ہے, اور پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے پڑھے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ اللہ کے بنائے ہوئے دین سے روشن ہے, اللہ کے نور سے روشن ہے. بالکل ایسے. اب سخی سلطان بہو نے اس میں کہا کہ روحانیت کا راستہ اس وقت کھلتا ہے جب آپ کو اپنے خواب میں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں.
یہ سخی سلطان بہو کی کتاب کا جملہ ایز اٹ از کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. لیوسڈ ڈریم کے اوپر حضور غوث اعظم شاہ جیلانی نے بھی خطبہ دیا ہے. بلکہ سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جو باتیں حضور غوث اعظم نے اپنے خطبوں میں کہی تھی میں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دی. 126 بکس ہینڈ ریٹن. لکھنا بھی بڑا کام ہے بیٹا, آپ آئیڈیا ایسی. اب سخی سلطان بہو سب ایک اور بات, کیونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے, میں ذرا ڈریگ بھی ہو رہا ہے, لیکن میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو ذرا گھما پھرا کے نا سمجھا دوں کہ یہ لوگ کون ہیں. سخی سلطان بہو سے کسی نے پوچھا آپ بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھتے ہیں, قرأت بہت خوبصورت کرتے ہیں, کہاں سے پڑھا؟ ہم نے تو کبھی آپ کو کسی قاری صاحب کے پاس جاتے نہیں دیکھا, ہم نے تو کبھی کسی کو آپ کو جو ہے وہ اس طرح قرآن پاک حفظ کرتے نہیں دیکھا. آپ قرآن پاک حفظ نہ صرف آپ کرتے ہیں بلکہ کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ غلطی ہے, یہاں پہ یہ غلطی. تو آپ کا جو جملہ ہے, جو فرمان ہے, جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شاید جو ہے حقیقت ہے, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں حقیقت, لیکن ٹو کٹ شارٹ اس سے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں, لیکن اس کو سمجھیں, اس کی اتھینٹسٹی میٹر نہیں کرتی, اس کی جو ہے وہ اس کا جو ہونا ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. انہوں نے کہا میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا, میں نے قرآن پاک کے پہلے لفظ الف لام میم سے صرف الف لیا, الف سے اللہ 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 کرنا شروع کیا, جیسے میں نے ذکر قلب کی بات کی تھی. اتنا اللہ اللہ کیا کہ ایک دن سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت سامنے تشریف لے آئے. انہوں نے سینے سے لگایا, ان کے سینے سے لگانے کا اعجاز یہ تھا کہ پورے کا پورا قرآن اور اس کا علم میرے سینے میں ٹرانسفر ہو گیا. یہ وہ علم تھا جس کی بنیاد پہ 126 کتابیں لکھی سخی سلطان بہو نے. ٹھیک ہے, اب پھر واپس آ جاتے ہیں, لیوسڈ ڈریم سے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے نائٹ میئر, آپ کے ڈراؤنے خواب, وہ بھی آتے ہیں آپ کو. نائٹ میئر کے بعد جو ہے وہ آپ کو خواب آتے ہیں ریکرنگ ڈریمز, یعنی وہ خواب جو آپ کو قسطوں میں آتے ہیں. نہیں آپ نے ایک چیز دیکھی, اگلے خواب میں اس سے آگے اسٹوری پوری چل رہی ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں. ٹھیک ہے, وہ بار بار آ رہے ہوتے ہیں, بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ خواب ہے, پھر اس سے اگلا, پھر اس سے اگلا. اور یہ خوابوں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو بھولتے بھی نہیں ہیں, اور اکثر ایک ہی خواب کئی مرتبہ آتا ہے. ایک ہی خواب کئی مرتبہ آ سکتا ہے, اس کی کئی ڈائمینشنز آ سکتی ہیں, اس کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کو کہتے ہیں بار بار نظر آنے والے خواب. پھر کچھ خواب ہیں جو بڑے اہم ہیں, جس کو دنیا اسپرچویلٹی کے اوپر مانتی ہے, اور اس کی ہزاروں مثالیں دنیا میں موجود ہیں. ویسے تو ریکرنگ ڈریمز کی بھی ہیں, لیکن یہ جو میں کچھ چیزیں روک کے بیان کر رہا ہوں نا, ایک میں نے لیوسڈ ڈریم اور ایک یہ, اس کی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ہے, ان کا تعلق اسپرچویلٹی سے. ہیلنگ ڈریمز, یعنی کوئی بندہ ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوما میں چلا گیا, کچھ بھی ہوا, ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں, اب انتظار کریں کہ پتہ نہیں کب. ایک دم اس نے آنکھ کھولی, اس نے کہا میں فلاں بندے کو خواب میں دیکھا تھا, وہ آیا تھا, اس نے ہاتھ رکھا, میں ٹھیک ہو گیا. موسٹ لائکلی اسپرچوئل پرسنالٹیز. ٹھیک ہے, یعنی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اس میں ریسنٹ ایک اخبار کی سٹوری بڑی مشہور ہوئی تھی جب یہ داعش کا حملہ ہوا ہے سیریا میں. ایک شخص کو گولی لگی, اور گولی بھی لگی سر میں, اور کہا جاتا ہے کہ جب اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا, ڈاکٹر نے اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا. اس کی لاش جو ہے وہ ڈیڈ ہاؤس میں پڑی تھی, تو ایک دم سے اس نے آنکھیں کھول دیں. تو بعد میں جب اس کو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو, اس نے کہا کہ جی میں نے مولا کائنات کو, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس کھڑا دیکھا, انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میری آنکھ کھل گئی. بعد میں جب ایکس رے کیا گیا, یعنی پہلے اس کے ایکس ریز بھی موجود ہیں, اس کی خبر ایک دنیا کے کسی انٹرنیشنل, شاید مجھے نہیں اب یاد کے ٹریبیون نے, کسی نے بہرحال کسی نے چھاپی تھی یہ پوری. اس کے پہلے کے ایکس ریز جس میں اس کے دماغ میں گولی نظر آ رہی ہے اور وہ ڈیڈ ہے, اور اس کے بعد کے ایکس ریز کے دماغ میں صرف تھوڑا سا زخم ہے اور گولی نہیں ہے. ڈاکٹرز ڈکلیئر کر چکے ہیں از ڈیڈ, کوئی آپریشن نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ کی قدرت. ہیلنگ ڈریمز. ٹھیک ہے, اور اسی کو آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کے ہاتھ رکھتے تھے
وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. ہیلنگ ڈریمز. اب ان کا تعلق دنیا سے جانے سے بھی ہو سکتا ہے, بے ہوشی کی حالت سے بھی ہو سکتا ہے, کوما میں سے ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی حالت سے ہو سکتا ہے. یہ آتے ہیں. بعض اوقات کوئی شخص شدید تکلیف میں ہوتا ہے, وہ دعا کرتے 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 سو جاتا ہے, اس کو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ اللہ کا نور ہے اس کے اوپر پڑا ہے, اس کی درد دور ہو گئی ہے, صبح اٹھا تو ٹھیک ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں. دیز آر اسپرچول ہیپننگس جن کو انکار نہیں کیا جا سکتا. آج دنیا کا دیکھیں, نم کے علاوہ جو ہے نا NIMH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ, یہ امریکہ ہے, ٹھیک ہے, بروکلن میں سب سے پہلے بنا تھا 1966 میں, اس کے اوپر اس کی چیزیں بنی ہیں. اس سے بڑی کوئی اور ادارہ اس وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر اور مینٹل پیراسائیکالوجیکل یا پیراسائیکوٹک کے اوپر کام کر رہا ہو. اس وقت دنیا میں وہی ہے, اور بھی ہوں گے, چھوٹے ہوں گے, لیکن بڑا ہی ہے. اس کی ریسرچ کے مطابق بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں زخمی جو ہیں ان کے زخم اس حد تک ہیل ہو گئے کہ جن کا ممکن ہی نہیں تھا ٹھیک ہونا. یا اسی طرح جو ہے وہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز اس قدر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اس کو میں اب اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی باڈی میں 70,000 کھرب 700 ٹریلین برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں. وہ آپ کی پوری باڈی کی موومنٹس کو, ہیلنگ کو, ایک ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں یا آپ کے ہارٹ میں ایک ایٹامک بلاسٹ ہوتا ہے. کوئی ایک نیورون اللہ کے نور کی وجہ سے ایرپٹ ہوتا ہے. اس کی ایرپشن سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے, نہ ڈیڈ سیل رہتا ہے, نہ ڈیزیز سیل رہتا ہے, نہ کوئی وونڈ رہتا ہے, نہ کچھ رہتا ہے, آپ کی چیزیں اڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ ہے. اور آج کل اس کے اوپر جو بہت دنیا میں کام ہو رہا ہے ہاسپٹلس میں, جو میری زندگی کا ایک تجربہ ہے, میں نے اس کو ایک شخصیت کو معجزے کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کی یہ ریسرچ ہے. قلندر پاک سید صفدر علی بخاری کاکیاں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ. میری زندگی کے 9-9.5 سال ان کے ساتھ گزرے ہیں. ان کی زندگی کی سورہ رحمان کی جو ریسرچ ہے, آج بھی یہ کہا جاتا ہے سورہ رحمان سنیں تو آپ کی نہ بیماری رہے گی, کوئی مینٹل ہیلتھ, کوئی جادو ٹونا کچھ نہیں رہے گا. اس کے پیچھے سائنٹیفک ویلیو مجھے نہیں پتہ. مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا, ہم نے اس کو دیکھا. ہم لوگ جتنے بھی اس دنیا میں سورہ رحمان کے بارے میں بات کرتے ہیں, وی آر آل انڈر دی امبریلا آف قلندر پاک. ہم میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے, وہ انہی کی ریسرچ ہے. وہ خود فرما کے گئے ہیں کہ بابے نے اپنی سورہ رحمان کی ریسرچ مکمل کی اور اپنی ریسرچ سید شاکر عزیر کو دے دی, جو روحانی وارث ہیں قلندر پاک کے. ان کے جی اپنی ریسرچ میں نے ان کے سینے میں ٹرانسفر کر دی. وی آر آل انڈر دی امبریلا آف شاکر صاحب, سید بابا ان کو کہتے ہیں, ان کے ہیں. اس کے معجزات کو جب میں باقی چیزوں سے ملا کے دیکھتا ہوں نا, ہیلنگ ڈریمز کے حوالے سے, تو جب انسان سوتا ہے یا وہ, تو اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ اللہ کا نور اس کے اوپر ہے ایک چادر کی طرح, اور پھر اس کے جسم میں, یعنی 4th گریڈ کا جو ہے نا وہ, مطلب 4th سٹیج کا ہائی گریڈ کینسر میں نے چند لمحوں میں ڈسپرین کی گولی کی طرح ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا. یہ میری زندگی کے اپنے تجربات, ذاتی فیملی کے تجربات کی بات کروں. سبحان اللہ. ذاتی فیملی کے تجربات کی بات کروں. 4th سٹیج ہائی گریڈ کینسر, اور اگلے دن تھا ہی نہیں. اگلے دن سارے ٹیسٹ الٹ چکے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. ڈاکٹر بالکل حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ میں نے دیکھے ہوئے. یہ ہیلنگ کانسیپٹ جاگتی آنکھوں سے ہو, سوتی آنکھوں سے ہو, وہ ہاف سلیپ میں ہو, وہ فل سلیپ میں ہو, وہ ایک ٹراما کی کیفیت ہو, کسی میں بھی یہ ہو جاتا ہے. اس میں سونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک کیفیت ہے جو ہیلنگ ڈریمز کی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں, جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. سائنس اس کو انکار نہیں کر سکتی. میں سائنس کا آدمی ہوں, میں ریلیجس آدمی نہیں ہوں. میں اپنی باتیں 2 دونی 4 کے پیرامیٹر میں کرنے کا عادی ہوں. اب اس سے آگے چلتے ہیں. جو ہے ہیلنگ ڈریم, اس کے بعد کہتے ہیں ایپک ڈریمز. ایپک ڈریمز وہ خواب جو آپ کو کرسٹل کلیئر یاد رہتے ہیں, ایک ایک چیز, کلر, اس کی ایمبینس, وہ 20 سال 25 سال بعد بھی نہیں آپ کو بھولتے. ایپک ڈریمز
وہ کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو میں نے کہا تھا یہ 6 ہو گئے. ان کی 7ویں جو چیز ہے نا وہ خواب ہیں جن کو ڈیوینٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. یعنی ہم اپنے خوابوں کو انبیاء کے خواب کے ساتھ میٹر نہیں کر سکتے. جیسے قرآن پاک میں 6 خوابوں کا ذکر ہے جس میں سے 3 نبیوں کے ہیں. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں, حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں. اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو خواب میں, اور حضرت ابراہیم نے کہا حضرت اسماعیل کو کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں. تو حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ کیسے پتہ تھا وہ ڈیوائن کہ جی انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا وہ ضرور کریں. اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ ضرور کریں. وہ جو علامہ صاحب کا شعر ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ڈیوائن ڈریمز ہیں, ان کا تعلق اس سے بالکل نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. یعنی فرعون کا دیکھا ہوا خواب جو ہے وہ ایپک ڈریم ہے کہ اس کو ایک ایک چیز یاد تھی, گائے تھیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں, وہ ڈیوائن خواب تھا, اس کی سیگریگیشن ہے. ہم لوگ ایپک ڈریم کو اور ڈیوائن ڈریم کو ایک ہی کنیکشن میں دیکھتے ہیں, وہ 2 ہیں, علیحدہ ہے. یعنی ڈیوائن ڈریمز جو ہے وہ صرف انبیاء کرام کو آتے تھے, انبیاء کو, اولیاء کو, ان لوگوں کو جو اللہ کے نور سے روشن ہیں اور اس سسٹم سے اسپرچول ہیپننگ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. باقی لوگ تو اس کا ایکسپیرینس بھی نہیں کر سکتے. باقی ایپک ڈریم تک آخری سٹیج ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں ہے تو انہوں نے 2 قیدیوں کے خواب دیکھے تھے. ایک نے دیکھا کہ میں نے جو ہے وہ انگور کے خوشے سے رس نچوڑ کے بادشاہ کو کھلا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی جو تعبیر بتائی تھی کہ ایک کو کہا تھا کہ تو سولی پہ لٹکے گا اور تیرے سر کو پرندے کھائیں گے, اور ایک کو کہا تھا کہ تو واپس اپنے بادشاہ کے ساتھ جا کے جڑے گا اور بادشاہ کو جو ہے وہ تو جو ہے وہ اس کا کھانا اور اس کے پانی کی ذمہ داری دی جائے گی. وہی ہوا. یعنی آپ فرعون کے خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے ساتھ رکھ کے دیکھ نہیں سکتے. آپ کو اس کے اندر ایک سیگریگیشن, ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو 6 قسمیں خواب کی یہ ہو گئی. اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے یہ کیا صرف ایسے ہی دکھایا جاتا ہے, یا اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انسان کسی ایک کام کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس کا دماغ سوچ ہی جا رہا ہے اور اس کو پھر اسی کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. پیسے کے مسئلے ہیں تو رات کو بھی پیسوں کے خواب آئیں گے. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کس پہر خواب دیکھو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. بیٹا یہ ساری چیزیں انرجی سے ریلیٹڈ ہے نا, اس وقت کون سی انرجی کس وقت کام کری تھی. یعنی اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم دیکھو اسی ٹائم صرف سچے خواب آتے ہیں. نہیں, کسی بھی ٹائم آ سکتے. سچے خواب کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. رویا صادقہ جس کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے کہا ہے وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی آ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن اس کے اندر اور بہت سی چیزیں, ڈائمینشنز ہیں, اس کو سمجھنا پڑے گا. چلیں آپ نے رویا صادقہ کا ذکر کیا تو رویا صادقہ میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ گر گیا ہے, خانہ کعبہ منہدم ہو گیا. تو آپ نے ان کو دیکھ کے کہا کہ تمہارا ایمان گر گیا ہے. تو اب اس سے تعبیر لینے والوں نے, تعبیر خواب کے علم کے اوپر آتا ہوں تو پھر بتاتا ہوں کہ اس کو تعویل یا تعبیر کیسے کیا جاتا ہے. صحیح ہو گیا. ابھی فی الحال اسی کے اوپر رہتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے اس کی ڈائریکشن اور ڈائمینشنز آپ کی اپنی سوچ کے مطابق بھی ہوتی اور یہ آپ کی ہیپننگز کے اوپر بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو خواب ہے اس کا امپیکٹ آپ کی لائف کے اوپر کیا پڑتا ہے. جہاں سے بات شروع کی پہلے اس کو مکمل کر لوں, وہ بیچ میں رہ گئی. صحابی نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ گر گیا ہے تو سرور انبیاء نے کہا کہ تمہارا ایمان گر گیا.
تو اس کی تعبیر کرنے والوں نے یہ تعبیر کی ہے کہ اگر کبھی ایسا کوئی خواب آئے کہ جس میں آپ کو لگے کہ کوئی ایسی چیز جو شاعر اسلام سے شاعر دین سے ریلیٹڈ ہے اس کو آپ نے کہیں غلط ہوتا ہوا دیکھا ہے، یعنی کعبہ گر گیا ہے، قرآن پاک کو آگ لگی نہ بے حرمتی ہوتی کچھ ایسی دیکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایمان کے اندر ایسی کمی ہے جو آپ کو ڈپکٹ کر کے دکھائی جا رہی ہے کہ یہ کمی رہ گئی ہے. یعنی کعبہ تو حرمت کا ہے نا. لیکن اب ایک چیز اور سمجھیں، بہت ساری چیزوں کا ذکر جو ہے وہ ادھر ہے قرآن پاک میں، جو تفسیر لکھنے والے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے. 3 چیزوں کے بارے میں حکم ہے کہ اگر تم نے ان کو دیکھا تو حقیقت دیکھی. ٹھیک ہے، مجھے دیکھا، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ اگر مجھے دیکھا تو حقیقت دیکھی. اب صحابہ کرام نے تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ظاہری جسم اطہر کو دیکھا ہوا ہے نا، ہم نے تو نہیں دیکھا. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے، یہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کا جو ہے وہ چہرے کے خد و خال ہیں یا کسی اور کے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نے چونکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے سرکار نے ان کو کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اب ہمارے پاس اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، سرور انبیاء کے جسم اطہر کا تو نہیں ہمیں پتہ، لیکن روضہ رسول سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت جہاں ہوگا وہاں حق ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا. دوسرا، خانہ کعبہ اٹس اٹ اوریجنیلٹی، خانہ کعبہ جہاں ہوگا وہ حق ہوگا. اگر آپ نے قرآن پاک کی کوئی آیت مکمل بالکل ٹھیک غلط نہیں غلط دیکھی ہے تو پھر اس کا امپیکٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن اگر قرآن پاک کی آیات قرآن پاک اپنی پوری صحیح تدوین کے ساتھ دیکھا ہے تو حق دیکھا ہے. یہ 3 چیزیں، اس میں کوئی شک ڈاؤٹ یا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. اب آ جاتے ہیں کہ جی خواب کی ڈائمینشنز، ڈریم کی ڈائمینشنز. تو اس علم کو پڑھنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون شخص کس جگہ سے کیا کیا علم لیتا ہے. تعبیر خواب کی ڈائمینشن میں آ جاتے ہیں. جی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابن سیرین جو ہیں وہ بہت بڑے معبر ہیں، ان سے بڑا معبر کوئی نہیں ہو سکتا. کنسنسس ہے امام ابن سیرین کے بارے میں. تابعی ہیں، بہت بڑے جو ہیں وہ علم کے سمندر ہیں، اور علم خواب ان سے زیادہ اچھا کوئی بیان نہیں کر سکتا. لیکن کبھی کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ابن سیرین کا استاد کون ہے؟ ابن سیرین کو یہ علم کس نے سکھایا تھا؟ ابن سیرین نے یہ کہاں سے کس سے لیا تھا؟ تو میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ایک بات کی تھی، باقر العلوم اسلامی دنیا بلکہ انسانی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی باقر العلوم، مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں پڑھایا. پھر میں نے عرض کی تھی کہ یہ 65 سے 70 سال ٹوٹل وہ یونیورسٹی چلی، جس میں سے 34 سے 40 سال مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھایا. یعنی ٹوٹل وہ 65 سے 70 سال اس یونیورسٹی کا دورانیہ ہے، جس میں سے 35 سے 40 سال یا 34 سے 40 سال مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھایا. یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ آپس میں لڑ رہے تھے. بادشاہوں کا دھیان جو ہے وہ ان سے ہٹ گیا اور موقع مل گیا. کبھی آپ نے سوچا ہے ان 35 سے 40 سال میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتنے شاگردوں کو پڑھایا ہوگا؟ ان کی تعداد 40,000 ہے، 40,000 پلس، اور 40,000 پلس شاگردوں نے 800 سال تک سورج کی طرح اس علم کو چمکا کے رکھا ہے. سب سے بڑا بابا کیمسٹری کون؟ جابر بن حیان. 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس نے. ٹھیک ہے، میٹرولوجی میں بہت بڑا نام ہے، میٹرولوجی میں بہت بڑا نام ہے حشام بن حکم. 127 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس نے. شاگرد کس کا؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. ہارون مکی
مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد جس نے جو ہے وہ طب کے اوپر بہت کام کیا، جس کے شاگردوں میں آگے جا کے ابو علی سینا ہے، جس کی کتاب القانون دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں یحییٰ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ یحییٰ کو علم تعبیر مولا امام صادق نے سکھایا تھا، اس کے شاگردوں میں ابن سیرین ہے، ٹھیک ہے، ابن سیرین کے پیچھے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے ہاں بیٹا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے شخصیات کو نا سیکٹس میں بانٹ دیا ہے کہ جی شیعہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہم نے نہیں لینا، وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہم کیوں لیں۔ دین جو ہے وہ کسی بھی فقہ سے بالا تر ہے بیٹا، پرسنالٹیز کسی فقہ کی نہیں ہوتی، علم کسی فقہ کا نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے سپر مین ان اسلام، ضرور پڑھیے گا، بلکہ اگر کوشش کیجیے گا، اس کے دنیا کے بہت ساری زبانوں میں ترجمے ہوئے، اس کا اوریجنل انگلش میں سپر مین ان اسلام، وہ ضرور پڑھیے انشاءاللہ ضرور۔ یہ دنیا کے 25 بہت بڑے پروفیسر، فرانس کی ایک یونیورسٹی میں جب نام ذہن سے نکل گیا وہاں اکٹھے ہوئے، 25 میں سے 23 غیر مسلم ہیں اور 2 مسلمان ہیں صرف۔ ان 25 کی ریسرچ ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کون، کہ جن کا امپیکٹ 9 صدیوں تک رہا، 9 صدیوں تک صرف ایک بندے کا امپیکٹ رہا۔ وہ کون ہے کہ جس کے بڑے، اب دیکھیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تو مصلی پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے، رسول اللہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حویلی میں وہ یونیورسٹی تعمیر کی گئی تھی، اس کے کریکولم، اس کا سارا کچھ، جس میں فزکس پڑھائی جاتی تھی، جس میں میٹرولوجی پڑھائی جاتی تھی، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال میں 4 ایلیمنٹ کے اوپر جو مقالہ ہے، جو ان کا اپنا لکھا ہوا مقالہ ہے بیٹا، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی جس وقت آپ کے پاس رصد گاہیں نہیں ہیں، جس وقت آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ٹیلیسکوپس نہیں ہیں، جس وقت آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کی مائکروسکوپس نہیں ہیں، اس وقت ارتھ ونڈ فائر کے اوپر اتنی کمپوزٹ قسم کی تحریر لکھ دینا، جس کے بعد دنیا نے آگے کام کیا، کبھی اس کے اوپر کام کیجیے گا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملوں میں ایک جملہ ہے کہ یہ زمین سورج کے گرد اس لیے چکر لگاتی ہے کہ موسموں کا تغیر بحال رہے، زمین گھومتی ہے، کبھی دن رات، کبھی سردی، کبھی گرمی، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ یعنی وہ شخصیت جس کے کہے ہوئے جملے کی بنیاد پہ البیرونی سورج سے زمین کا فاصلہ ناپ لیتا ہے، وہ خود کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگا۔ وہ جس کے بنائے ہوئے جو ہے وہ اصول کی بنیاد کے اوپر دنیا میڈیکل کے معجزے کرتی ہے، وہ خود کتنی بڑی پرسنالٹی ہوں گی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے اوپر جو تھیسس ہے نا، پھر جب وہ جو میں نے 25 لوگوں نے سپر مین ان اسلام لکھی تو اس کے بعد کنسنسس یہ ڈیولپ ہوا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی پرشین عربک چیئر میونک میں ہے، جرمنی میں۔ یس، بتایا تھا آپ نے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی جب یہ سپر مین ان اسلام ریسرچ ہوئی تو پھر یونینیمسلی دنیا کی یونیورسٹیز نے کہا کہ اگر علم سیکھنا ہے تو عربی پڑھو، علم سیکھنا ہے تو عربی پڑھو، عربی کے جو مینوسکرپٹس ہیں اس میں علم ہے، اور وہ مینوسکرپٹس ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کے۔ ان کی پرسنالٹی کیا ہوگی؟ پھر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ نظر نہیں آتے آپ کو؟ امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ مولا امام جعفر صادق کے۔ اور امام ابو حنیفہ 11 سال کے ہیں یا 13 سال کے ہیں، ایک روایت ہے، کچھ لوگ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ بڑی عمر میں آئے یا چھوٹی عمر میں آئے، قطع نظر آئے مولا امام جعفر صادق کے پاس، آئے کیا کرنے تھے؟ دروازہ نوک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کا عصا مبارک ہے، ان کا عصا مجھے دیتے ہیں، میں اس کو چوم کے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا صادق علیہ السلام نے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو حنیفہ کو دیکھ کے کہا، نعمان یہ گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ خون رسول اللہ کا خون ہے، اس کو چھوڑ کے بے جان چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ نعمان بن ثابت مولا امام جعفر صادق کے پیروں میں گر جاتے ہیں کہ مالک مجھے پڑھائیں۔
کئی سال ان کی خدمت کرتے ہیں. کئی سال کے بعد ایک دن امام ان کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں کمرے میں فلاں دیوار پہ یہ تاک ہے، اس میں سے کتاب لے آؤ. تو نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ ان سے کہتے ہیں کہ مالک اس کمرے کا راستہ کس طرف سے ہے؟ کہ اتنے سال تمہیں ہو گئے ہیں تمہیں یہ نہیں پتہ؟ ان کا مالک یہ جملے کوٹ ان کوٹ بیان کر رہا ہوں امام ابو حنیفہ کے، یعنی وہ اپنے استاد کا کیا احترام کرتے تھے، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مالک اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں نعمان بن ثابت کی جان ہے، مجھے آپ کے چہرے کے خد و خال کا بھی نہیں پتا. میں نے کبھی آج تک آپ کے پیروں کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی. میں نے کبھی آپ کے پیروں سے نظر اٹھا کے کچھ نہیں دیکھا. مجھے تو آپ کے چہرے کے خد و خال کا بھی نہیں پتا، مجھے بتا دیں کس طرف ہے. اس کے بعد امام جعفر صادق نے ان کو گلے لگایا اور نے کہا کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ دنیا کو علم پڑھاؤ. فقہ حنبلیہ، فقہ مالکی، فقہ شافی، فقہ حنفی، چاروں امام جعفر صادق علیہ السلام، چاروں علم، سائنس، ڈریمز، کچھ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام. ورلڈ آف آئیڈیاز جو ہے وہ مثال کی دنیا یا آئیڈیاز کی، علم جو ہے نا وہ امثال کی یا ہیپننگز کی دنیا، اس کے اوپر بھی بہت کام کیا اولیاء اللہ نے. شاہ ولی اللہ نے بھی اس کے اوپر کام کیا. انہوں نے اس کو نام دیا جو ہے وہ مثال کی دنیا. مثال ایگزامپل نہیں، تمثیل سے، ڈرامیٹک ورلڈ. یعنی جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کسی، یعنی پیرلل یونیورس میں. پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ ہے یہ سارے کا سارا. یہ خواب بھی پیرلل یونیورس سے تعلق رکھتے ہیں. سلیپ پیرالسس بھی اسی کے اندر ہے، خواب بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں. اب میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ انسان کے اندر بہت ساری روحیں ہوتی ہیں. ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ہم سنتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح سفر کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو انسان جب سوتا ہے تو کہاں پہ اس کی روح ٹریول کرتی ہے اور کون سی روح ٹریول کرتی ہے؟ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے تناظر میں سخی سلطان بہو نے جب یہ خوابوں کی بات کی تو اس میں ایک ذکر ہے، اور اس میں بھی سخی سلطان بہو بھی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کوٹ کرتے ہیں. سخی سلطان بہو کی کتاب، بیٹا ہے ہی علم ان کے گھر کا نا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک خواب دیکھتا ہے تو اس کی جو ہے وہ فوراً تعبیر سامنے آ جاتی ہے، اور ایک بندہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر نہیں آتی یا وہ ضائع ہو جاتا ہے ایسے. تو مالک نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے. اگر تو وہ روح عالم ملکوت میں یا کسی دوسرے جہان میں ہو تو اس کی تعبیر فوراً آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے مزین ہو کے سفر کرتی ہے. اور اگر انسان کی روح اسی عالم ناسوت میں کہیں ہو یا نیگیٹو ورلڈ میں کہیں ہو تو پھر وہ پریشان خواب ہوتا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا وہ نائٹ میئرز بنتے ہیں، وہ نقصان دیتی ہیں. تو جو نائٹ میئرز ہوتے ہیں شیاطین کی طرف سے آتے ہیں؟ جی بیٹا دونوں طاقتیں ہیں نا، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہیں. اگر ڈیوینٹی ہے، روشنی ہے تو اندھیرا بھی تو ہے نا، ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ویسے تو اندھیرا کچھ نہیں ہے، روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیٹنک طاقتیں ہیں یہ اللہ سے دوری سے آٹومیٹیکلی بن جاتی ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیاناز لیک میں جو ہے وہ جادو سیکھنے کے لیے آپ صرف اس کا ایک چکر جو ہے وہ لیک تک چلے جائیں اور واپس آ جائیں، یو وڈ بی میجیشین. یعنی وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو وہ لیک کھا جاتی ہے، آپ کے اندر پازیٹیوٹی رہتی نہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ میجیشین بن جاتے ہیں. تو کچھ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ خواب ہر کسی کو نہیں سنانا چاہیے، ہاں جی بالکل ایسے ہی. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ میں اس کے بارے میں بھی بات کر لیتا ہوں بیٹا. خواب کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ یہ پرندے کے پار پہ ہوتا ہے. پرندے کے پار کا مطلب ہے کہ جہاں بھی وہ پرندہ بیٹھ گیا وہاں پہ اس کا اثر ہو جائے گا. ایک حدیث ہے، لیکن اس کے بہت ساری ڈائمینشن ہے. ہم نے اس کو جس طرح لے لیا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سوچ لیا بس وہی ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا علم اس سے لاکھوں گنا اوپر کی بات ہے، ماورا ہے سمجھ سے. ہم لوگ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ علم کی
جو ہے وہ جوتیوں کے نیچے لگی ہوئی مٹی تک بھی نہیں پہنچ سکتے اپنی پوری معراج حاصل کرنے کے باوجود بھی. جو انہوں نے فرمایا اس کی ڈائمنشن ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کی ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ خواب جو ہے اس کی تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ڈائمنشن کو کرنے والا جب وہ بتاتا ہے تو اس کی چیزیں جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی نشانی ایک حدیث میں بھی آتی ہے کہ ایک عورت نے، صحابیاں ہیں، انہوں نے خواب دیکھا رسالت مآب کے دور میں کہ ان کا شوہر باہر گیا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ شوہر قتل ہو گیا اور وہ پریگننٹ تھیں. تو انہوں نے دیکھا کہ میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے یا ایک آنکھ نہیں ہے اس کی. تو وہ پریشانی کے عالم میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے پاس آئیں تو خواب بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر خیر خیریت سے واپس آ جائے گا اور تیرا بچہ بھی فرما بردار ہوگا. حالانکہ سننے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نیگیٹو ہوگا. اب سرور انبیاء کا فرمان ہے تو وہی ہوا. ان کا شوہر باہر سفر پہ گیا ہوا تھا، وہ واپس آ گیا، بیٹا بھی جو اس کا وہ دین پہ چلنے والا بنا. دوسری دفعہ پھر خواب دیکھا، وہی خواب، سیم خواب. یہ میں نے آپ کو کہا تھا وہ ریکرنگ ڈریم. جی. تو وہی خواب دیکھا، پھر سرور انبیاء کے پاس آئی. خواب وہی ہے، خواب بالکل وہی. آپ نے کہا کہ تمہارے گھر میں برکت آئے گی اور تمہیں اللہ رزق سے نوازے گا. وہی ہوا، ان کے گھر میں برکت آئے گی، ان کو رزق مل گیا، ان کی چیزیں بہتر ہو گئی. اب ایک دن کیا ہوا کہ وہی خواب اس نے تیسری بار دیکھا. اب وہ خواب، یہ بڑی مستند حدیث ہے اور یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، جس میں سرکار نے کہا تھا کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ سوائے اہل سے مت پوچھو. اس کے ضمن میں یہ حدیث ہے. ایک دن وہ صحابیہ گھر تشریف لائیں تو سرور انبیاء موجود نہیں تھے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ رسالت مآب تو نہیں ہے، مجھے بتاؤ میں کچھ کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب 3 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. 2 تعبیریں ایک ہی خواب کی ایک طرح کی رسالت مآب نے ڈفرینٹ بتائی ہیں. تو اب میں پھر پوچھنے آئی ہوں کہ یہ اس کا مطلب کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ خواب مجھے بتا دو. آپ نے بتایا، اس خوابیہ نے خواب بتایا. تو انہوں نے کہا کہ جی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید تیرا جو شوہر ہے وہ سفر کے دوران جو ہے وہ مارا جائے گا اور تیرا جو بچہ ہے وہ ایسا ہوگا جو فاسق اور فاجر ہوگا، یعنی دین کی آنکھ سے ایک کان والا جو ایک آنکھ والا، یعنی دین کی آنکھ سے جو ہے وہ بے بہرا ہوگا یا مطلب اس سے نہیں ہوگا. تیسری بار یہی ہو گیا. وہ رسالت مآب کے پاس آئیں تو اس وقت رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت نے ایک حدیث اور بیان فرمائی جو اس کے ضمن میں اصول کا درجہ رکھتی ہے. یہ صحیح ہے، ان کی حدیثوں میں بھی ذکر ہے اس کا. ابو داؤد نے اس کے اوپر پورا حاشیہ لکھا ہے. جب ان کو یہ واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کسی بھی اس شخص سے اپنا خواب ڈسکس مت کرو جس کو علم خواب کے اوپر جو ہے وہ دسترس نہ ہو. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ کس سے پوچھیں خواب پھر ہم کس سے پوچھیں کیا کریں؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ ہمیں خواب آ گیا، ہمیں کوئی پریشانی ہے یا ہم اس کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو ہم کس سے پوچھیں؟ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، فصلی، نماز پڑھو. تو اس کی تفسیر کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنا خواب نظر آئے کہ یہ خواب اچھا ہے، لگے اپنے اندر سے لگے کہ خواب اچھا ہے، 2 نفل شکرانے کے فوری پڑھ لیں، وہ خواب کی اچھائی برقرار ہو جائے گی. اور اگر آپ کو اپنے اندر سے لگے کہ یہ خواب برا ہے تو پھر 2 نفل حفاظت کی نیت سے فوری پڑھ لیں، اس کی برائی فوراً رک جائے گی. ابھی نا آپ نے یہ والی حدیث جو سنائی اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر نا ہم لوگ سنتے ہیں کہ
کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کا کہتے ہیں کہ ان کی تعبیر ہی یہی ہے. فار ایگزامپل اگر خواب میں کچھ خون دیکھ لو, سانپ دیکھ لو, چھپکلی دیکھ لو, تو کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو چیزوں کی نشانی ہے. اس طرح کے کچھ خواب ہوتے ہیں جن کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ یہ اچھی یا بری چیز کی نشانی ہے. بالکل ہوتا ہے 100%. لیکن جتنا تعبیر خواب کا علم تھوڑا بہت, میں کبھی آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون, آئی ایم جسٹ دی آرڈنری ون, لیکن جتنا کہ مجھے تھوڑا بہت آتا ہے, میں نے اس چیز کو پڑھا کہ صرف خواب میں چیزیں دیکھنے کا مطلب نہیں ہوتا, اس کو دیکھتے وقت آپ کی کنڈیشن کیا تھی. یعنی جب آپ خواب دیکھ رہے تھے, خواب میں روشنی تھی, خواب میں اندھیرا تھا, آپ نے جو رنگ دیکھے ہیں اس میں سے جو رنگ آپ کو یاد ہیں وہ برائٹ کلر تھے, وہ ڈل کلر تھے, ان کے امپیکٹ کیا ہوں گے. اس وقت جب آپ خواب دیکھ رہے تھے آپ کے اوپر ہیبت طاری تھی, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی بیٹا. پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے, جب آپ خواب سے آنکھیں کھلتی ہیں آپ کی باڈی کی کنڈیشن کیا تھی, دیٹ میٹرس. اس سارے کو دیکھنے کے بعد تعبیر بیان کی جا سکتی ہے. بالکل. لیکن جو سب سے بڑا طریقہ جو خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے بتا دیا ہے, میرے جیسے تو کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لفظ میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے پوری دل میں تعبیر کا جو ہے وہ فصل لے, نماز پڑھو. اب نماز 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں یا 2 نفل حفاظت کے پڑھ لیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کسی سے پوچھنا کیوں ہے. رہ گئی بات گائیڈنس, تو اپنے اندر سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اگر آپ اپنے اندر سے اللہ کے نور سے مزین ہیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں, آپ سارے مزین نہیں ہو سکتے, کو میرے جیسے بھی ہو سکتے ہیں, میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں. اللہ تعالیٰ بس اپنی کرم کے سائے میں رکھے, میری تو اوقات حیثیت نہیں ہے, لیکن دنیا میں میرے سے سارے ہی نیک ہیں. تو ایک چیز زندگی میں بیٹا یاد رکھنا کہ اگر آپ اپنے اندر سے نوری نہیں ہے نا, آپ کی بیس, آپ کی فاؤنڈیشن اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے نا, تو آپ شیکن ہی رہیں گے, چاہے دنیا کے کسی مرضی مقام پہ چلے جائیں. اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور کہیں. بے شک ایسا ہی ہے. اف یو ناٹ کنیکٹڈ, آپ پریشان ہی رہیں گے, پھر خوابیں پریشان ہی ہوں گے. ایک اور ذکر جس کا قرآن پاک میں آتا ہے, جس کا علامہ صاحب نے بہت زبردست, جس کے اوپر پورا ایک جو ہے وہ آرٹیکل ہے ان کا, اضغاث الاحلام. اضغاث الاحلام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پریشان خواب, پریشان جیسے نا خواب پریشان, یا اس کے بارے میں کہا ہے. لیکن اضغاث احلام پہ علامہ اقبال کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سچے خواب, رویا صادقہ, اللہ جو دکھاتا ہے اپنے نور سے. اگر آپ نوری ہیں تو وہ سین آپ کے اوپر. ہمیں اپنی بھی اوقات حیثیت سمجھنی چاہیے نا. ہر بندہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے فلاں بندے کے بارے میں خواب آیا تو میں اپنی, ہماری اوقات حیثیت ہے, ہم اس وہ کائنات کے سب سے بڑے پروجیکٹر کی فلم اپنے سینے میں دیکھ سکیں. اپنا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. بالکل. انسان سب سے بڑا جج اپنے آپ کا ہے نا. وہ کائنات کے مالک کی جو ہے وہ ڈیوائن گائیڈنس ہم اپنے سینے میں دیکھ رہے ہیں, ہماری اوقات حیثیت کیا ہے. پھر وہ جب دکھاتا ہے تو پھر یقین بھی دلا دیتا ہے. اس میں ایک اور چیز ہے, استدراج اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو کچھ لوگ حلم بھی کہتے ہیں, اضغاث الاحلام سے. لیکن کہ بعض اوقات انسان کو خواب میں ظاہر میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بڑا نیک ہے, وہ بڑا پاک ہے, وہ فلاں جگہ تیر سیر کر رہا ہے, وہ فلاں جہان میں پھر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, اس کے پاس جنت ہے, وہ فلاں ہے. تو اس کا ایک واقعہ حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کے دور میں آتا ہے کہ ایک بندہ مشہور ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ بہت نیک ہے, وہ بڑا پاک ہے, اور وہ بڑا برگزیدہ ہے, اور اس نے دنیا چھوڑ دی, اور وہ لوگوں سے ملنا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور پھر اس نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں بڑا نیک ہوں, تم میرے پاس مت آیا کرو, اور لوگوں کو دھتکارنا شروع کر دیا. تو حضور غوث اعظم کو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ وہ یہ شخص ہے. آپ نے اپنے کسی شاگرد کو بھیجا, اسے کہو کہ جب تمہیں رات کو ایسا لگے کہ فرشتے تمہیں لینے آئے ہیں تو ایک بار لا حول ولا قوت ضرور پڑھ لینا. تو جب اس نے اس حالت میں کہ فرشتے اس کو لینے آئے ہیں, آسمان کی تیر سیر کرا رہے تھے, تو اس نے جب لا حول پڑھی تو اس نے دیکھا کہ وہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو کچھ اس کے سامنے ہے وہ سب گندگی ہے, وہ جنت نہیں ہے, وہ کوئی دنیا کا بہت ہی
غلیظ جگہ پہ ہے تو پھر اسے احساس ہوا کہ یہ کیا ہے. کبھی کبھی آنکھ خود سے کھولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. خواب جہاں انسان کو راستہ دیتے ہیں وہاں گمراہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. بالکل, یہ سب اس کے بعد اگلی چیزیں ہیں, اس کے بعد اگلی چیزیں ایسے ہی. یہ اس علم کو سمجھنے سے پہلے اپنے ایمان کا ٹیسٹ بھی کر لینا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں بیٹا خواب کی. اب خواب میں آپ اٹھے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ بعض اوقات آپ نے بڑا نیک خواب دیکھا اور آپ جب اٹھے ہیں تو آپ کی زبان پہ درود پاک جاری ہے, آپ کی یا آپ کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈیوائن جو ہے ڈریمز کی ہیں, جس کی خاص نشانی ہے, جس میں رکت ہے, جس میں پسینے کا آنا ہے, جس میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونا ہے, جس میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ جسم یا زبان سے آیات کا یا درود پاک کا صادر ہونا ہے. یہ ساری مختلف صحیح سچے خوابوں کی بھی جو ہے وہ نشانیاں ہیں. اور اکثر ہم کو ریئل لائف میں ایک دم سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہیپننگ ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے یہ پہلے ہمارے ساتھ لائف میں ہو چکا ہے, ہم خواب میں دیکھ چکے ہیں. بالکل ایسے ہی بیٹا, اور دیکھ چکا ہوتا ہے انسان بعض اوقات, کیونکہ روح ٹریول کرتی ہے. اب وہاں سے جہاں سے آپ نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ روح جو ہے یہ ٹریول کیسے کرتی ہے, انسان کے جسم کی روح ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے. اور ایک دعا ہے نیند کی, بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جب آپ لیٹیں تو اس میں یہ ہے کہ اے اللہ, میں تیرے نام سے اپنے پہلو کو اپنے بستر پہ رکھتا ہوں, اگر تو میری روح کو واپس آنے کا اذن دے دے تو تیری مہربانی ہے, اور اگر تو واپس آنے کا اذن دے تو میری حفاظت بھی کرنا, اور اگر تو میری روح کو روک لے تو مجھے اپنے کرم کے سائے کے نیچے رکھنا. رات کو سونے کی دعا, بہت ساری دعائیں, اس میں سے ایک دعا کا ترجمہ یہ بنتا ہے. پھر وہ بسم اللہ اموت و احیا, کہ بے شک اللہ کا جو ہے اللہ کے نام سے کہ جو ہمیں موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. تو نیند موت کی بہن ہے. اب ایک اور چیز یہاں پہ سلیپ پیرالسس کا میں نے ذکر کیا تھا, وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہوں. سلیپ پیرالسس جو ہے بیٹا, یہ جب روح انسان کے اندر سے, میں نے کہا نا کہ اس کی روحیں جب روح نکلتی ہے تو کسی روح کا تعلق سننے سے, کسی کا دیکھنے سے, جیسے میں نے ڈرائیورز کا ذکر کیا تھا کہ انسان کا سپر کمپیوٹر ہے, اس کے اندر بہت سارے ڈرائیورز ہیں جن کا کام ہے اسی روح کے مطابق اس کو گائیڈنس ملتی ہے. یعنی یہ جو جہاں پہ بالکل شروع میں پوڈ کاسٹ میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے, سورۃ طلاق کی آیت کا, اور ان سے ملتی جلتی 7 زمینیں, اور ان سب کے اوپر اللہ کا امر پہم یعنی مستقل طور کے اوپر اترتا رہتا ہے. یعنی کوئی زمین, کوئی آسمان, کوئی جہان جو ہے وہ اس کے نور سے کسی لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا, اس کی کرم نوازی سے کسی لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا. تو وہ جو انسان جو ہے وہ اس سینیریو میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آ کے جو جہاں پہ سکی سلطان بہو نے کہا تھا کہ اگر وہ ناسوتی دنیا میں جائے گی تو پریشان خوابی ہوگی, اور وہ اگر روحانی دنیا میں جائے گی تو اس کا خواب سچا ہوگا. اب ایک کنڈیشن ہے, یعنی روح آپ کے جسم سے نکلی, اب پوری طرح نکلی بھی نہیں ہے, یا روح آپ کے جسم میں آ رہی ہے تو پوری طرح آئی بھی نہیں ہے. یعنی آپ جاگ بھی رہے ہیں, آپ سوئے ہوئے بھی ہیں, یعنی وہ ڈفرینٹ سلیپ کی سٹیجز ہیں. ٹھیک بیٹا, وہ جس میں جو ہے وہ ایک آپ کی کیا ہے کہ ریم جسے کہتے ہیں رینڈم آئی موومنٹ سلیپ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں. ابھی یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ تو اس سے نوشن, اس کو کھولتے جائیں گے اور پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے, لیکن پریسائزلی اس کے اوپر رہتے ہیں کہ انسان کا سلیپ پیرالسس کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ سویا ہوا بھی نہیں ہوتا, اس کی آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں, اس کو بیداری کا احساس بھی ہوتا ہے. وہ ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا ہے, ہاتھ نہیں ہلتا. وہ انگلی ہلانے کی کوشش کرتا ہے, وہ نہیں ہلتا. اسے لگتا ہے کہ اس کے سینے کے اوپر کوشش کرتا ہے, آواز نہیں دی جا رہی, اس کے سینے کے اوپر دباؤ ہے. اب جہاں پہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں پہ دباؤ ڈالتا ہے,
اس کو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ شیطانی ہے، لیکن یہ کسی حد تک روحانی بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر اسپرچول کنیکشن، اسپرچول ہیپننگس بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اس کی روح میں اتنی طاقت ہے کہ روح میں اویکننگ آ رہی ہے، اسپرچول اویکننگ کی طرف وہ جا رہا ہے. ایک پرسپیکٹو تو ہو سکتا ہے. اب روح جسم سے نکل بھی رہی ہے یا آ رہی ہے، تو ابھی وہ جاگ بھی رہا ہے، کیونکہ روح جسم میں واپس آئے گی تو وہ جاگے گا نا. اب روح آدھی جسم میں آدھی نہیں ہے. اسی دوران مطلب کوئی ایسا ہی سین ہے کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ حالات تو وہی ہیں، اب وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، اس دباؤ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، بظاہر وہ سویا ہوا بھی ہے، وہ نہیں ہے. اسی صورت کو جب انسان کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ سے پہلے کہا تھا کہ برین جو ہے وہ انسان کنٹرول کرتا ہے یا انسان کو برین کنٹرول کرتا ہے، تو جس وقت انسان اس کے اوپر چلی جاتی ہے نا، تو یہی خواب مراقبہ بن جاتا ہے. اوکے، مراقبہ یہی خواب بن جاتا ہے کہ آپ کو اپنی روح کے اوپر جو ہے وہ تصرف آ جاتا ہے. یعنی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ کی وہ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اب اسی تناظر میں ایک اور چیز دیکھو، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی کر لینی چاہیے؟ خودکشی تو اسلام میں حرام ہے. مر جاؤ اس کا مطلب کہ تمہیں موت آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ جہان اور وہ جہان ایک ہو جائیں. جب چاہو وہاں چلے جاؤ، جب چاہو یہاں آ جاؤ. تفسیر نے اور جو علم الحدیث کے لوگ ہیں، شیخ الحدیث بہت سارے لوگ ہیں، شیخ الحدیث معراج الاسلام صاحب، اللہ ان کے پل پل درجات بلند کرے، کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے، ان کے مزار مطہر پر میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست تھے. تو یہ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا بڑے سال پہلے، تو بیٹا اگر اللہ آپ کو یہ توفیق دیتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکو، اپنی روح کو کنٹرول کر سکو، یعنی یہاں بیٹھ کے آپ باقی جہانوں کی انفارمیشن اکٹھی کر سکو، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اس سے بڑا کرم ہو نہیں سکتا. لیکن اس میں استدراج کا خطرہ بھی ہے، جو میں نے کہا کہ شیطان دکھانا شروع کر دے. یعنی جس وقت آپ کے پاس یہ میکنزم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ڈیوائن سے آ رہی ہے یا سیٹنک ہے، آپ کے پاس وہ میکنزم ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے، 4 چیزیں آپ نے صحیح دیکھ لیں، 5ویں چیز شیطان نے شیطان تو اپنا کام کرے گا، اس نے دوسری دکھا دی، آپ کی ڈائمینشن ہی بدل دی. ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا وارننگ سائنس کیا ہے؟ یہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے بیٹا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو سیکھنا ہو تو کوئی نہ کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اسپرچول گائیڈ چاہیے ہوتا ہے، جو آپ کو اس قسم کی ہیپننگس سے موقع پہ آگاہ کرے کہ بیٹا یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے. یہ تلوار کی دھار ہے. جس دن آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا، ختم. اور جس دن آپ اللہ کے ساتھ جوڑ کے فلائی کر رہے کہ مالک تو نے دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے حقیقت ہوگی تب بھی تو مالک ہے، نہیں ہوگی تب بھی تو مالک ہے، مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھنا، تو چلتے جائیں گے. اور جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا میں بڑا بڑا عالم، تو پھر وہی حدیث ہے العلم حجاب الاکبر، کہ علم بہت بڑا حجاب ہے، وہ آپ کو ڈھک لے گا، ختم ہو جائے گی. لاسٹ میں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب بھی انسان کوئی خواب دیکھتا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وارننگ سائن دکھایا گیا، اور انسان اپنے خوابوں کو لے کے بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیوریس ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کو اپنے خواب کی تعبیر جینوئنلی جاننی ہے تو اسے کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ اسے اپنے خواب کی تعبیر پتہ چل جائے؟ دیکھو بیٹا، جاننا ہر چیز کا ضروری بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان جاننے کے تجسس میں وہ چیزیں بھی جان لیتا ہے جو نہ جانے تو بہتر ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں. یعنی آپ تجسس کے چکر میں کسی شیر کے پنجرے کا دروازہ کھول دیں تو آپ کو کھا جائے گا. لا علمی بھی ایک نعمت ہے. ایسے ہی ہے. دیکھو بیٹا، لا علمی اور بے علمی میں بڑا فرق ہے. لا علمی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس کا آپ کو علم ہے، باقی جو لا ہے ساری چیزوں کا، یعنی لا الہ الا اللہ سے ہی تو ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے. تو لا کا علم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الا اللہ کا علم ہے. لیکن بے علم ہونا کہ آپ کے سامنے روشنی ہے، آپ کے سامنے ہدایت ہے، آپ کے سامنے سارا کچھ ہے، آپ اس سے بے علم رہے، ٹھیک ہے.
جیسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو سرور انبیاء کی حدیث کے ضمن میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے وقت کے امام سے جو ہے وہ بے خبر رہا وہ میتتا جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مر گیا۔ تو جب آپ اپنے ارد گرد کے چیزوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو جو ہے وہ خود بخود راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آگے کے جاننا تو کوئی ایسا شخص جس کو آپ کو لگتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے کہ خواب دیکھ لیا اس کے بعد ڈنڈورا پیٹ دینا، اور خاص طور پہ اپنے لیے نہیں خواب آتا، خواب آتا ہے وہ باجی میں تہاڈے بارے چ دیکھیا سی تسی اے پڑھ لیا کرو۔ یہ میرے پاس روز کے کیس آتے ہیں بیٹا۔ کچھ تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بہت ہی کامن سے خواب ہوتا ہے، کسی کو مرتا دیکھ لیا، کسی کو گرتا دیکھ لیا خواب میں نے وہی کہا نا کہ آپ کسی کو مرتا دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب زندگی ہو۔ میں نے ابھی خواب جو صحابیہ نے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ اس میں مرتا ہوا دیکھا تھا نا اپنے شوہر کو، رسالت میں آپ نے کہا خیر خیریت سے آئے گا، پیسے بھی آئیں گے، برکت بھی آئے گی، دونوں 2 دفعہ دیکھا دونوں طرف، اور مطلب تیسری مرتبہ جو ہے وہ اور مطلب۔ تو یہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، ایسے یہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے بیٹا اگر تو کوئی ایسا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو رسالت مآب نے ایک عمل بتا دیا ہے نا، ایک لفظ میں بتا دیا ہے، فصلی، نماز پڑھو۔ خواب اچھا ہے شکرانے کے نفل پڑھ لو، خواب برا ہے حفاظت کے نفل پڑھ لو، ہو جائے گا۔ جاؤ جا کے سکون کرو، جڑا کام کرنا لا وہ کرو، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دین بیٹا دیکھیں، دین کی جو بیسز ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، باقی چیزوں پہ عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد خوابوں کی دنیا، خوابوں کی تعبیر یا خوابوں سے متعلق بتائے گئے وارننگ سائن سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ حیدر جعفری نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ بہت جلد سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ۔